बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तूबा काशिफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ज़ारा कत्ल केस के बारे में। तकरीबन तमाम लोग ही इस केस के बारे में अब जानते हैं और इस बारे में तकरीबन किसी न किसी से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या फिर रिलेटिव्स में, फैमिली में कहीं ना कहीं इसका जिक्र ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये केस जो है इसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया और इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक दुख की फिजा कायम हुई और बहुत इस केस को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, बहुत इसके बारे में बात की गई। तो ज़ारा कत्ल केस जो है वो था कुछ यूं कि एक मासूम लड़की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने शोहर से मुखलिस थी, अपने ससुराल वालों से मुखलिस थी और मुखलिसी से, ईमानदारी से, फर्माबरदारी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। क्या ये इतना बड़ा कसूर था? ज़ारा जो है ये वो लड़की है जिसका कत्ल हुआ, जो 7 महीने की हामला थी। तो ज़ारा जो है इनकी शादी हुई अपनी खाला के घर, अपनी खाला के बेटे से इनकी शादी हुई और दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अरेंज मैरिज हुई, एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। खाला जो है उनका ये इकलौता बेटा है और उनकी 5 बेटियां हैं। तो बेटा जो है उनका वो सऊदीया में होता है और वहीं पे वो जॉब करते हैं। तो जैसा कि शादी से पहले उनके हस्बैंड जो है वो जो भी अर्न करते थे, मतलब खाला का बेटा जो है वो जो भी अर्न करता था वो सब अपनी माँ के हाथ में देता था। तो एक अच्छी लाइफ गुजर रही थी। खाला ने जो है वो अपने बेटे की शादी अपनी ही भांजी से करी और जाहिर है जब शादी की होगी तो खुशी से ही लाई होंगी। अरेंज मैरिज थी, बेटे ने खुद भी नहीं की, तो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की बहू वो लेकर आई और एक अच्छी लाइफ गुजर रही थी। अच्छा, ज़ारा और उनके हस्बैंड की जो है वो मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि दोनों मियाँ बीवी जो है, वरना अक्सर औकात होता ये है कि जो परदेश जाते हैं बाहर मुल्कों में कमाने के लिए, अक्सर औकात देखा जाता है कि वो 2 साल के बाद जाके आ रहे होते हैं, यहाँ तकरीबन साल बाद विज़िट करते हैं घर वालों से मिल के महीना, और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन ज़ारा जो है इनकी और इनके हस्बैंड की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, अंडरस्टैंडिंग थी और वो चाहते थे कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी वाइफ के साथ गुजारें। तो होता ये था कि वो अक्सर औकात इनको सऊदीया बुला लेते थे, जिसकी वजह से ज़ारा जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से उम्रे हज वगैरह भी किए हुए थे। तो वो जो है वो ज़ारा को वहाँ बुला लिया करते थे, तो वहाँ रहती थी, फिर वो यहाँ आ जाती थी वापस पाकिस्तान, अपने ससुराल में रहती थी, अपने मैके में रहती थी। अच्छा, ज़ारा जो है इनकी वालदा का इनकी शादी के कुछ अरसे बाद ही इंतकाल हो गया था, तो ज़ारा जो है वो उनकी वालदा भी नहीं है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ की अच्छी लाइफ गुजर रही थी और ज़ारा जो है उनका माशाल्लाह से एक बेटा है मोहम्मद शाफे, अब जो है वो एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो ज़ारा जो है वो 7 महीने की हामला भी थी। तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। इस हालत में हम नॉर्मली भी किसी को देखें, कोई पड़ोसी भी हो तो बड़ा ख्याल किया जाता है। कोई पड़ोसी हो, हत्या कि किसी राहगीर को चलते हुए आप देख लें तो उसका भी आप ख्याल कर रहे होते हैं कि इस हाल से है। लेकिन इनकी सास जो है, हत्या कि सास बहू में अक्सर नाचाकियाँ हो जाती हैं छोटी बड़ी बात पर, लेकिन ज़ारा की और इनकी सास की कोई ऐसी नाचाकी भी नहीं रहती थी, घरेलू कोई ऐसी नाचाकी भी नहीं रहती थी, क्योंकि ज़ारा जो है वो माशाल्लाह से नमाजी परहेज़गार थी, बहुत अच्छी थी। तो झगड़ालू नहीं थी जो कोई झगड़े वगैरह उनसे इनके होते रहते हों, ऐसा कुछ भी नहीं था इनकी फैमिली में। तो हुआ कुछ यूँ कि
ان کی سانس جو ہیں انہیں اور ان کی نندوں کو صرف ایک پرابلم تھی، اور وہ پرابلم یہ تھی کہ زارا کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی وائف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو اکثر اوقات وہ ان کو سعودیہ بلا لیا کرتے تھے، اور پیسے جو ہیں وہ زارا پہ ظاہر خرچ کرتے تھے، تو جو ارننگ دیتے تھے وہ اپنی وائف کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ تو یہ چیز اتنی زیادہ انہیں ناگوار گزری، انہیں لگا کہ شاید اگر وہ زارا کو ختم کر دیں گی، زارا شاید وہ اگر زارا کو ختم کر دیں گی تو پھر اس طرح سے دوبارہ سے ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر بیوی آپ کو اتنی زیادہ پرابلم تھی، آپ کو اتنے مسائل تھے، تو آپ کو یہ چیز اپنے بیٹے سے ڈسکس کرنی چاہیے تھی کہ آپ میرا خرچہ میرے ہاتھ میں دیں، جیسے آپ پہلے میرا خرچہ مجھے دیا کرتے تھے، آپ میرا خرچہ مجھے، اپنی وائف کا خرچہ ان کو دیں۔ آپ اس طرح سے بھی بات کر سکتی تھی، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہوا کہ آپ نے سوچا کہ شاید آپ کی بہو جو ہے، جو کہ آپ کی بھانجی بھی ہے، آپ اس کو قتل کر دیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری جو اس کی بیٹے کی کمائی ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو میں اپیل کرنا چاہوں گی ان مجرموں سے جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ بندہ جو ہے یہ سائیڈ ہو جائے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، کوئی بھی مجرم ہو سکتا ہے اس کیس میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کیسز اب آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جائیداد کے پیچھے، کہ اس کو مار دوں گا تو یہ جائیداد مجھے مل جائے گی، تو یقین مانیں کہ اس کو قتل کرنے کے بعد آپ نے جیل جانا ہے، نہ یہ جائیداد آپ کو ملے گی نہ اس کو۔ تو وہ جو آدھی آدھی حصے میں آ رہی ہے، جو محبت سے ہے، اس میں آپ رہ لیں، اور اگر کچھ نہیں مل رہا تو اللہ توکل آپ زندگی گزار لیں، لیکن بنسبت اس کے کہ آپ سکون کی زندگی دنیا میں گزاریں، آپ کو وہ جیل کی لائف زیادہ پسند ہوتی ہے۔ بعد میں آپ جیل جاتے ہیں، دوسرے کو آپ مطلب نہ آپ دنیا کے رہے نہ آخرت کے، کیونکہ قتل کرنے کے بعد دنیا میں تو جیل ہے، اور جو آپ کو بہت سخت سزا نظر آ رہی ہے، بہت سخت سزا نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تو صرف دنیا کا مزہ ہے۔ پھر جس بندے کا آپ قتل کر دیتے ہیں تو آخرت میں اس نے بھی آپ سے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حساب لینا ہے آپ سے، اور وہ بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، مطلب اس کو آپ نے اینڈ کر دیا، اب آپ کے پاس کوئی موقع بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ حقوق العباد ہے نا کہ اس سے مطلب خود وہ معاف نہ کرے، تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ اس کو تو آپ نے قتل کر دیا ہے۔ تو زارا جو ہے یہ سگی بھانجی ہے ان کی، اور کزنس میں جو ہے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل ہی ہر جگہ پیار ہوتا ہے، تو یہ بناوٹ کی بات ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنی نفرت، اتنی بغاوت کہ آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، صرف قتل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس کو جلا دیا۔ اتنی زیادہ نفرت صرف اتنی سی بات پہ؟ تو یہ نفرت نہیں ہے، یہ لالچ ہے، یہ نفرت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ آپ کی ہوس سے آپ کو لگا کہ شاید اگر زارا نہیں بچے گی تو ساری مال و دولت آپ کو مل جائے گی، اب لے لیں مال و دولت، نہ آپ کا بیٹا آپ کا رہا، نہ آپ کی بہو کو آپ نے چھوڑا، نہ آپ نے اپنے اس پوتے کو چھوڑا۔ کیا جواب دیں گی آپ قیامت میں اپنی بہن کو؟ کیا قصور تھا اس بچی کا کہ ہنسی خوشی آپ کے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی؟ آپ اپنی ہی اولاد کی خوشیاں برداشت نہیں کر پاتے؟ تو میں اپیل کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے گھر میں اگر ایسے کوئی مسائل ہیں، کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہیں، تو اسے بیٹھ کر ڈسکس کریں، اس کا سولوشن نکالیں، لیکن اتنی سی باتوں پر، قتل و غارت پر مت اتر آئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ قتل کر دیں گے واقعہ ختم ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک مجرم پکڑا جاتا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ سزائیں نہیں ملیں گی، تو دنیا تو صرف آپ اعمال کر کے جمع کر رہے ہیں، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے آپ سے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی جرائم کر کے آپ سمجھیں گے کہ آپ بچ گئے، اگر آپ دنیا میں خود خوشی، آپ کے پاس لاسٹ آپشن ہے کہ آپ کو لگا آپ دنیا سے جان چھوٹ گئی، تو پھر آپ نے قبر میں بھی جانا ہے، اور وہ قبر جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گی آپ کو، ایک ایک حساب آپ سے ہوگا جو آپ گناہ کر کے جائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جرائم کی کافی زیادہ وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی بھی ہے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا، ہمیں یقین ہوگا کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو یقین مانے کافی زیادہ مسئلے جو ہیں ہمارے گھروں کے، بلکہ 100% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو
امیر رکھنا، غریب رکھنا، پیسے والا رکھنا، پیسے نہ دینا، خوشیاں دینا، غم دینا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جب آپ کو اس پہ یقین ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو خوشیاں دے رہے ہیں تو بھی آپ کو آزما رہے ہیں، اگر آپ غم میں ہیں تو بھی آپ کی آزمائش ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ صرف جو غم ہے وہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، اگر ہم پریشانی میں ہیں تو ہم آزمائش میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزمائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب رونے والوں کے رونے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر ہی ساری پریشانیاں دے رہے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ صرف آزماتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس آزمائش سے کس طرح گزرتے ہیں۔ تو خدا را آزمائش سے گزرنا سیکھیں، نہ کہ ایسے حالات بنا لیں کہ آپ آخر میں ہاتھ ملتے رہ جائیں، نہ دنیا کے رہیں نہ آخرت کے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھ لیں کہ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا حسد۔ صرف اس چیز کی حسد کہ زارا کیوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہے، اس کا ہسبینڈ کیوں اسے اتنا پیار کرتا ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ پیسے اسے کیوں دیتا ہے۔ اور دوسری چیز لالچ، کہ شاید زارا کے قتل کے بعد یہ سارے پیسے جو ہیں یہ ہمیں مل جائیں گے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ اب ساری ارننگ ہمیں دے گا۔ تو دیکھیں، نہ ارننگ رہی، نہ زارا رہی، اور نہ آپ کا بیٹا اب آپ کا رہا، نہ آپ خود دنیا کے لیے رہی۔ اب سڑیں آپ جیل کے پیچھے۔ اور ان کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا۔ اب میں اپیل کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ ہوش کے ناخن لیں، ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ قتل کریں گے اور وہ شخص مر جائے گا اور سارے پیسے جو ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے، تو لالچ کے ہاتھوں کچھ نہیں آتا۔ اور یہ بات ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں۔ تو پیسہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کی میل ہے، تو پیسہ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ پیسوں سے ساری زندگی ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو اس پیسے کا آپ کیا کریں گے؟ اب لے لیں آپ پیسہ، کیا کریں گے اس پیسے کا؟ آپ کا بیٹا ہی آپ کا نہیں رہا۔ تو آپ نے جس پیسوں کے پیچھے قتل کیا، نہ وہ پیسے آپ کو ملے۔ اور جو پوتا ہے آپ کا، ایک پوتا تو آپ کو قیامت میں پوچھے گا، جب اللہ تعالیٰ روز محشر حساب کریں گے، پھر بتائیے گا اس پوتے کو کہ کیا قصور تھا اس کا، جسے آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس سے جینے کا حق چھین لیا، اس کی ماں سے جینے کا حق چھین لیا، اور ان کا وہ حال کیا کہ دنیا شرمندہ ہے، افسوس کر رہی ہے آپ کے اوپر کہ کیا کیا ہے آپ نے۔ اور دوسرا پوتا جس سے آپ نے اس کی ماں چھین لی، جس سے اس کا بچپن چھین لیا، اس کی زندگی کی مسکراہٹ، اس کی جینے کی وجہ۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی تو اسے ماں کی کتنی زیادہ ضرورت تھی، آپ نے اس وقت میں اس سے اس کی ماں چھین لی۔ اب کیا وہ رشتوں پر بھروسہ کر پائے گا؟ کیا اس کو زندگی بھر رشتوں پہ بھروسہ ہوگا؟ جب وہ یہ سنے گا، بڑے ہو کر اس چیز کو سمجھے گا کہ میری دادی، میری پھپھو نے اس طرح کیا، پھر کہا جاتا ہے کہ رشتوں کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ رشتے وہ رشتے، تو کیا وہ زندگی بھر رشتوں پہ بھروسہ کر پائے گا؟ اسے کسی پر اعتماد ہو پائے گا؟ صرف اور صرف آپ کی ایک غلطی کتنے لوگوں کو برباد کر گئی۔ آپ کا بیٹا جو اس یقین سے اپنی بیوی کو آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے کہ میری ماں ہے خیال رکھنے کے لیے، کیا قصور تھا اس کا؟ تو اگر آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کو سسرال میں ایسے کوئی مسائل ہیں یا ایسے کوئی بھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کو جان کا خطرہ ہے، تو بچا لیں ایسے لوگوں سے، بنسبت اس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ گزارو زندگی، گزارو گزارو، نہ آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر بچیوں کو مجبور مت کریں۔ اور لالچی لوگ جو ہیں
وہ خود بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، دوسروں کو ہی برباد کرتے ہیں. لیکن زارا جو ہے وہ تو اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائے گی، کیونکہ اس کا تو آپ نے جو حال کیا ہے، وہ تو اس کے ساتھ تو جو آپ نے کیا سو کیا. وہ تو چلی گئی جنت میں، اس کا بچہ بھی جنت میں. اب ساری زندگی دنیا میں بھی آپ جھیلیں اور قیامت میں بھی جھیلیں. تو مل گئے آپ کو پیسے، آپ کو پیسوں کی ہوس تھی کہ شاید یہ پیسے مجھے مل جائیں گے، خالی ہاتھ رہ گئی آپ. اور اس سے اب سیکھیں آپ لوگ کہ لالچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ سوچیں گے کہ آپ کسی کا مرڈر کر کے کچھ حاصل کر لیں گے اور کچھ آپ کو مل جائے گا، تو یقین، یہ صرف اور صرف مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے، میری جو رائے ہے اس بارے میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی، یقین کی کمی کی وجہ سے ہے سب کچھ. اگر آپ کو یقین ہوگا تو آپ کسی اور سے حسد نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہی لکھا ہے جو مجھے مل رہا ہے. آپ کے دل میں لالچ نہیں آئے گی کہ میں پیسے حاصل کر لوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا یہ پیسہ دنیا کا ہے، فانی ہے. جو میرے نصیب کا لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. اپنے حصے کی محنت کریں اور اپنے حصے کا پیسہ حاصل کریں، بنسبت اس کے کہ دوسروں کی چیزوں کو لالچ کی طرح دوسروں کے حصے کو بھی کھانے کا سوچیں. دیکھیں، وہی پیٹ ہے، وہی روٹی جانی ہے اس میں. ابھی آپ کا نصیب ہے، ابھی آپ کا نصیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. آپ کا پیٹ بھرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ پیٹ بھر کر سوئیں گے تو آپ پیٹ بھر کے سوئیں گے. اگر لکھا ہے کہ آج اس نے بھوکے رہنا ہے تو آپ نے بھوکے رہنا ہے. تو اگر آپ اپنے حصے کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق دنیا میں اتارا ہے، ہمیں وہ ضرور ملے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح ملے. اور رہنا بھی ہے اپنے گھر میں، اب وہ گھر اچھا ہو برا ہو یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. لیکن بنسبت اس کے کہ سکون سے زندگی گزارے، صرف ہمارے دلوں میں اصل میں ہم نے دنیا کو ہی سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے. یہ صرف عارضی زندگی ہے. علماء کرام بتا بتا کر تھک گئے ہیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، آخرت کی تیاری کریں. لیکن ہم لوگوں کو تو بس دنیا میں ہی چاہیے نا، دنیا کوئی سب کچھ چاہیے دنیا میں. گھر بھی عالیشان ہو، گاڑی بھی ہو، چاہے اس کے لیے کسی کی جان جائے، چاہے کسی کو کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں تو صرف دنیا میں ہی چاہیے سب کچھ. تو اس طرح سے دیکھیں، آپ محنت کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، اور اگر نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین لکھا ہوگا آخرت میں. لیکن ہوس، لالچ، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اپنے رشتوں کو اور دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا خوار ہو کر رہ جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ سارے ثبوت ختم کر دیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ کچھ ختم نہیں ہوتا. آج نہیں تو کل آپ کی پکڑ ہونی ہی ہوتی ہے، اور آپ کی تو پکڑ بہت جلدی ہو گئی. تو بس یہی اپیل کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ خدا را لالچ، حسد، ایسی چیزوں سے بچیں جو آپ کو قتل تک لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. زارا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے شوہر کو صبر عطا فرمائے، ان کے والد کو صبر عطا فرمائے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو صبر عطا فرمائے، ان کے والد کو صبر عطا فرمائے، ان کے بچے کو صبر عطا فرمائے. ان کا بچہ جو معصوم ہے، بے قصور ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشیاں لکھیں. حتیٰ کہ ماں کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. کتنا انسان بوڑھا ہو جائے پھر بھی کہتے ہیں ماں کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے تو بچپن میں ہی آپ نے ماں چھین لی. اس کی ماں کے ساتھ تو آپ نے بچپن میں ہی ایسا ظلم کیا ہے کہ وہ ماں تو گئی، اس کا رشتوں پہ سے اعتبار بھی اٹھ گیا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچہ کسی رشتے پر اعتبار کر پائے گا، جس تکلیف سے، جس کرب سے وہ گزرے گا. بس اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں. ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ایسی برائیوں سے، ایسی شیطانیت سے، ایسی حیوانیت سے بچ سکیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ حافظ.